अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्क्रीन शेयर हो गई है आपको। ठीक। ठीक है ठीक है। अभी दो तीन चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज से हमने इंशाल्लाह कुरानी कायदा शुरू करना है और कायदा हम गो थ्रू करेंगे। और सब स्टूडेंट क्लास में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लास के एंड में आपको होमवर्क बताऊंगी कि आपने करना क्या है। और कायदा में आपने छोटे छोटे रूल्स आएंगे, उन पे आपने ध्यान रखना है, याद रखना है उनको। उसका फ़ायदा ये होगा, आप जब तजवीद के डिटेल रूल पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरा कायदा में आपने साउंड्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है कि हरूफ तहज्जी तो ठीक है हम लेंगे पढ़ेंगे, और जब हम हरूफ की ज्वाइनिंग पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग के बाद हम पूरे पूरे हरूफ पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ साउंड होती हैं, तो साउंड पे आपने फोकस्ड होना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी कायदा आप सबने खोल के देखा था एक दफ़ा? जी देखा था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ऐसा करना है कि आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है अपनी आईडी पे, ताकि मुझे पता चल सके आपका नेम क्या है। पूरा पूरा नेम आपने लिख देना है, जैसे अम्बरीन असद ने लिखा हुआ है। ठीक है, आपने भी सबने अपना एडिट कर लेना है, बल्कि इसको परमानेंट ठीक कर लीजिए, क्योंकि डेली फिर आपको सेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, क्लास के लिए। चलिए लेसन की तरफ आते हैं। कुरानी कायदा है दारुस्सलाम का, और इसमें सारे मखारिजुल हुरूफ के साथ मुख्तलिफ जो मशकें होंगी, एक्सरसाइजेज होंगी, वो सारी इसमें दी गई हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए ठीक है, हम आते हैं फर्स्ट हमारी जो हरूफ हैं, जो हरूफ तहज्जी हैं उसके ऊपर। जी इसको आपने पढ़ना कैसे है, देखिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हरूफ तहज्जी जो है अलिफ बा ता सा, ये अलिफ को देखिए ये है तो एक हर्फ, लेकिन अलिफ लाम फा तीन हरूफ जब मिलते हैं तो हम इस अलिफ को पढ़ सकते हैं, वरना हम इसको नहीं पढ़ सकते। बा, बा और अलिफ ये मिलेगा तो हम बा पढ़ेंगे। यानी इससे क्या पता चला, ये भी एक हर्फ नहीं है तो हरूफ तहज्जी लेकिन एक हर्फ नहीं है। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि क्लास हो रही आपने है ना। साउंड्स पे, हाँ जी माइक ऑफ कर देंगे आप। और समझाने का मतलब ये है कि आपने साउंड पे फोकस करना है। और ठीक है, जिनको मैं बोल लूंगी उनका माइक ऑन होगा, माइक ऑन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। और बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, आपके ऊपर लाजिम है कि हर क्लास में अपना माइक म्यूट करके साथ साथ पढ़ें। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनके साथ साथ आपने बोल के रिपीट करना है। ऐसे नहीं कि आप सुन रहे हैं ये काफी नहीं होगा, या फिर आहिस्ता आहिस्ता रिपीट कर रहे हैं ये काफी नहीं होगा, इतना ज्यादा आपने रिपीट करना है कि आपके अपने कानों तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है। जी अम्बरीन, आपने पहली एक्सरसाइज पढ़नी है, और इसको फिर हम जो डिटेल दी गई है इसको बाद में हम देखते हैं। जी तो अलिफ, बा, ता, बाकी सा, ठीक है। ठीक है जीम, जजाकल्ला। हा, खा, दाल, जाल, वा, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين، فا، قاف، قاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, या, या।
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا اور آئی ہوپ کہ سب اسٹوڈنٹس نے ساتھ میں دہرایا ہوگا. اگر نہیں دہرایا تو فوراً سے اس کو ریوائز کر لیجیے اور پھر ہم ہدایات پہ آتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ہدایت نمبر 1 میں آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جو ایک جیسے ہیں، شیپ میں ایک جیسے ہیں، لیکن نقطے چینج ہونے کی وجہ سے ان کے ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. جیسے با تا سا، شیپ ایک ہی ہے لیکن نقطہ چینج ہونے کی وجہ سے ان کی شیپ ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے. یہ بہت آسان ہے. یہ چیز سب کو پتہ ہے کہ دال اور زال میں دیکھیے، را اور زا میں دیکھیے، شیپ ایک ہے لیکن نقطہ آ جانے کی وجہ سے آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں نقطوں کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر 2، نقطے کی پہچان. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ 2 نقطے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہوں گے، نیچے بھی ہوں گے، اور 3 بھی ہوں گے، اور نیچے 2 بھی ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہدایات دی ہیں ہمیں. آگے دیکھیے، آپ نے جو موٹے حروف ہیں ان پر آپ نے فوکس ہونا ہے، اور یہ 7 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ جی رابعہ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کون سے حروف پڑھنے ہیں جو پہلی لائن میں لکھے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، ہاں جی بالکل، جو پہلی لائن میں لکھے ہوئے ہیں نا 7 حروف جو کہ موٹے پڑھے جائیں گے. یہ پوری آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے آپ نے پڑھنی ہے. اچھا، طلباء کو جو حروف پر موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پڑھائیں، جیسے خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، کاف. جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرائیں، جیسے سا، سین، صاد، تاکہ شروع سے ہی طلباء کا تلفظ درست ہو جائے. نیز حروف کی بالکل صحیح ادائیگی پر خوب توجہ دیں. بالکل، بارک اللہ فیک. نمبر 2 پہ آپ نے دیکھا کہ موٹے حروف کون سے ہیں اور سیٹی والے حروف کون سے ہیں. دیکھیے یہ جو 7 حروف ہیں نا، ان کو کبھی میں آپ کو قرآن میں کہوں گی کہ یہ حرف پر کریں تو مطلب کیا ہوگا؟ موٹا کریں. پر کا مطلب موٹا کرنا. تو یہ ایک تجوید کی ٹرم ہے. انشاءاللہ باقی جو ٹرمز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ 7 حروف ہیں. ان کے علاوہ باقی پورے قرآن میں جو حروف تہجی کے جو حروف ہیں وہ ٹوٹل باریک ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بیسکس چیزیں ہیں جو کہ ابھی آپ کو بتائی جائیں گی، بعد میں آپ کو ان چیزوں پہ نہیں لایا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ابھی سے چیزیں یاد کرنی ہیں. تو یہ 7 حروف ہیں حروف تہجی میں سے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. یہ قرآن میں ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، چاہے کہ ان کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، آپ نے ان کو آنکھیں بند کر کے موٹا کر دینا. اور باقی سارے حروف باریک پڑھے جائیں گے. ہاں کچھ حروف ہیں جو کہ کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوں گے، وہ سچویشنز ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے صرف اتنا یاد رکھ لینا ہے. زا، سین اور صاد. دیکھیے ان میں سیٹی آ رہی ہے، زا، سین اور صاد. ٹھیک ہے، ان سارے حروف میں سیٹی آئے گی، اور سیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساؤنڈ باہر نکلے گی. اور ٹھیک ہے، آگے بتایا جا رہا ہے کہ 5 پہ آ جائیں. نمبر 5 پہ آ جائیں. اب ملتے جلتے کچھ حروف ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ملتے جلتے ساؤنڈ والے، آوازوں والے حروف ہیں جو کہ ہمیں ان میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. جیسے سا اور سین. سا اور سین. سا میں سیٹی نہیں ہوتی، سین میں سیٹی ہوتی ہے. زال اور زا. زال اور زا. زال کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، زا کو ہم تھوڑا سا زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، زا کو سختی سے. اور یہ سارے حروف ملتی جلتی ساؤنڈز والے ہیں. اور یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ کچھ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان میں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ سننے والے کو پتہ چل سکے کہ آپ نے سین پڑھا ہے یا صاد پڑھا ہے، زا پڑھا ہے یا زال پڑھا ہے، قاف پڑھا ہے یا باریک کاف پڑھا ہے، ضاد پڑھا ہے یا ضا پڑھا ہے.
ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، اردو زبان میں 37 ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حروف تہجی 29 ہیں، اور کبھی علماء اس کو 28 بھی کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ حمزہ اور الف کو اگر ایک لیٹر کنسیڈر کریں گے تو پھر ایک ہی لیٹر وہ ہوگا، وہ دو کنسیڈر نہیں ہوں گے تو پھر 28 ہو جائیں گے. اگر دو کنسیڈر کریں گے تو پھر یہ 29 ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف ایک ہی لیٹر ہے. الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مائک میوٹ رکھیں گے آپ سب، مائک میوٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آ گئی کہ 29 اور 28 کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی رسپانس کیجئے پلیز، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا کہ 29 کیوں ہے، 28 کیوں ہے؟ جلدی سے. اس لیے کہ اگر ہم الف اور حمزہ کو وہ ایک لفظ کنسیڈر کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تلفظ جو ہے وہ بعض دفعہ ایک ہی آ رہا ہوتا ہے. بالکل، تلفظ بھی ایک آ رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک تو الف ہوتا ہے، دوسرا حمزہ ہوتا ہے. الف تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ الف ہوتا ہے. الف تب ہوگا جب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، جب یہ ساکن ہوگا. لیکن حمزہ، یہی الف حمزہ بن جائے گا کب؟ جب اس کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے. تو کچھ علماء اس کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ علماء اس کو الگ الگ کرتے ہیں، سیم کرتے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں. نمبر 2، سبق نمبر 2 بہت ایزی ہے. یہ اس لیے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو حروف تہجی یاد ہے کہ وہ آگے پیچھے حروف کو پڑھ سکیں. چلیے، کوئی اسٹوڈنٹ اس کو جلدی سے پڑھ دیجئے اور باقی اسٹوڈنٹس ریوائز کریں گے، ساتھ ساتھ بول کے کریں گے. ٹھیک ہے جی، کون کرے گا؟ ناہل آپ کریں گے؟ سبیحہ آپ کر دیجئے. اٹینٹیو رہیے سب، کیونکہ ہمیں اس کلاس میں اٹینٹیو رہنا ہے. میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے اس کا لیٹر پڑھنا ہے یا تلفظ سارا بات کریں؟ یہ لیٹر پڑھنا ہے جی بالکل. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خے. میں تلفظ خے نہیں، خے، خا، ہاں بالکل جی. قا، قاف، قا، کا، جی، جا، شین. اچھا، تلفظ نہیں پڑھنا آپ نے، تلفظ نہیں پڑھنا آپ نے، صرف جو ہے لیٹرز پڑھنے ہیں. جیسا کہ آپ نے خا پڑھا، قاف، کاف، جیم. صحیح، قاف، کاف، جیم، شین، یہ، دواد. یہ نہیں، یہ ہم اچھا یہاں پر دیکھیں گے، آپ مارکنگ کریں گے. ٹھیک ہے، جن کو میں بتاؤں گی اور باقی اسٹوڈنٹ بھی مارکنگ کریں گے. پیچھے بھی آپ نے خی پڑھا، خی جو ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے خا، خا. اور اسی طرح آپ نے پڑھا یہ یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سے. قاف، کاف، جیم، شین، یا، دواد. ٹھیک. جی جی. لام، نون، را، توے، دواد، تے، تا، دواد، تا، زواد، زا، سا، سواد. اچھا یہ آپ نے ہجے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے پورا لیٹر پڑھنا ہے. جیسے زوا ہے، زواد نہیں، یہ زوا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ زوا. مارک بھی کر دیتی ہوں. جو مسٹیک ہو رہی ہے میں آپ کو مارک کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جی آپ نے گھر میں پریکٹس زیادہ کرنی ہے سب نے.
آپ نے نہیں، سب نے کرنی ہے، تاکہ ہم اردو کے جو حروف ہیں ان میں فرق کر سکیں اور عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان میں ہم فرق کر سکیں. اور یہ آپ نے خاص طور پہ اس پہ فوکسڈ ہونا ہے کیونکہ ابھی سے آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے. جی نیکسٹ پڑھیے. اسکرین پہ آپ نے نہیں مارک کرنا، آپ لوگوں نے نہیں مارک کرنا اسکرین پہ. جی جی زواد سا سواد زا سین. میں اتنا ہی پڑھ سکتی ہوں ابھی 4 لائن ایکچولی، ابھی اتنے کے یاد کر لوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے اور جو اسٹوڈنٹ آگے پڑھیں گے تو ان کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے. جی کون پڑھے گا نیکسٹ؟ جی جلدی سے اٹینٹیو ہو جائیے، رسپانس کیجیے. جی عائشہ آپ پڑھ لیجیے. باقی سب اسٹوڈنٹ بول کے پریکٹس کریں گے، عائشہ کے ساتھ پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ ہے، فا سے شروع کیجیے، فا سے. زال سے، فا فا، ففتھ لائن سے. جی یہ فا ہوگا یا فے ہوگا؟ فے اردو میں ہم کہتے ہیں، فا عربی کا ہے. اچھا، فا، با، میم، واو، حمزہ، یہ الف، یہ الف ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. الف، یہ با، یا جی یا. یا با، جیم، خ، ز، زال، ز، ضا، ظا، غین، ف، نون، طا، قاف، یا، صا، شین، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، الف، یا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ سے. جی مجھے یہ بتائیے آپ اسٹوڈنٹ کیوں رسپانس نہیں کر رہے، باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. میں سناؤں اب؟ ٹھیک ہے، آپ مناہل آپ نے نیکسٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نیکسٹ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک جی ہے، جی. اب یہ جو سبق جی سبق نمبر 1 اور 2 جو ہم نے پڑھا، تو سبق نمبر 3 بھی بہت ایزی ہے، مائک آف کر لیں گے آپ. سبق نمبر جو 3 ہے وہ بھی بہت ہی ایزی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جوائننگ سکھائی جائے گی، جوائننگ بتائی جائے گی کہ ہم نے جوائن کیسے کرنا ہے، یا جب ہم جوائن کرتے ہیں ایک حرف کو اگلے والے حرف کے ساتھ تو ہم نے کیسے لکھنا کیسے ہوتا ہے، یعنی قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہوگا. اب با کو پورا پورا ہم با تو نہیں لکھتے نا، تا کو ہم پورا پورا تا نہیں لکھتے، جیم کو ہم پورا جیم جیسے لکھا ہوا ہے حروف تہجی میں ویسے ہم نہیں لکھتے، ہم جیم کا اوپر والا سیرا لکھتے ہیں، رائٹ. اور اسی طرح خوا ہے، دال ہے، ذال ہے، پیچھے ہم ملائیں گے جوائن کریں گے تو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جوائننگ کیسے ہوتی ہے. اور جوائننگ کے لیے ایک سرا سا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں صرف، جیسے با کا دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں مارک کر کے. یہ با کا ہے، جب ہم
اسٹارٹنگ میں با کو لگائیں گے، لیکن یہ جو با مڈ میں حرف کے آ جائے گا یہ وہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے، اسٹارٹنگ میں تا آئے گا تو کیسے لکھیں گے، لفظ کے مڈ میں آ جائے گا تا تو پھر ہم کیسے لکھیں گے۔ تو اسی طرح دیکھیے اینڈ میں ہا ہے، ہا کو اگر شروع میں لائیں گے تو اس طرح سے ہوگا، مڈ میں لائیں گے الفاظ کے تو اس طرح سے ہوگا، اور آخر میں لائیں گے تو اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس سبق میں یہ چیز ہمیں بتائی ہوئی ہے، اور یہ عموماً ہم سب کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے گھر پہ ایک دفعہ سے ریڈ کر لینا ہے، الف با تا ثا، اور اس کو ایک دفعہ سے دیکھ لینا ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ جی اب ہمیں آہستہ آہستہ سے جوائننگ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جب حروف ہیں ان کو ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے۔ ہم نے علیحدہ علیحدہ تو پڑھ لیے، لیکن اب ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے۔ عین الف آ، ہا الف ہا، ٹھیک ہے، قاف الف، کاف الف، اور ایک چیز کا آپ نے اس میں خاص دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو موٹے حروف میں نے آپ کو بتائے 7 ہیں، سب یاد کر لیجئے، ابھی یاد کر لیجئے، وہ 7 ہیں، خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ہیں قرآن میں ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے، چاہے ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ رہا ہے، آپ نے اس کو موٹا کر دینا ہے۔ اب ہم جب مرکبات پڑھیں گے، مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف حروف جب مل کے لفظ بنتے ہیں تو ان کو مرکب بولتے ہیں، جب 2 یا 3 حرف مل جاتے ہیں، یعنی لفظ جب بن جاتا ہے تو وہ مرکب کہلائیں گے۔ تو ابھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، علیحدہ علیحدہ حروف آپ نے پڑھنے ہیں، اور جو حروف موٹے ہیں ان کو آپ نے موٹا رکھنا ہے۔ جی مناہل آپ سٹارٹ کریں گے۔ عین الف ہا الف قاف الف کاف الف شین الف یا الف صاد الف لام الف لام الف نون الف ذا الف طا الف۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں۔ دال الف تا الف با الف میم الف واو الف ہا یا عین یا ہا واو جی قاف خا را آ رہا ہے، دیکھیے کاف را۔ خا، خا ہاں جی واو، خا ہا آ رہا ہے اور آگے قاف آ رہا ہے، جی یہ موٹا ہوگا نا؟ بالکل دونوں موٹے ہوں گے۔ ہا واو قاف را کاف را شین یا با ہا دال یا سین سا میم تا را۔ را بھی موٹا ہوگا نا؟ را ابھی ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہو تو موٹا ہو جاتا ہے، زیر ہو تو باریک ہو جاتا ہے، اس کی ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے را کو باریک رکھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ لام میم قاف واو کاف لام قاف لام با ہا قاف دال فا یا ہا ہا واو دال نون ٹھیک ہے کافی ہے مناہل، دال مناہل کافی جی ہے، بارک اللہ فیک، چلیے کافی ہے۔ جی جنہوں نے جی نہیں ٹھیک پڑھا ہے۔ وہ مجھے بتائیے۔ سبیحہ، رابیہ، جی سامسنگ کے نام سے ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام درست نہیں کیا ابھی تک، مجھے آپ کا نام یاد نہیں ہے۔ جی سوری، کل انشاءاللہ جوائننگ سے پہلے میں ٹھیک کر دوں گی۔ چلیے اپنا نام بھی بتا دیں اور سٹارٹ بھی کریں آگے سے۔ ساتھیہ۔ سعدیہ، اوکے آگے سے پڑھیے۔ پتہ نہیں میں سے ٹھیک
पढ़ा जाएगा क्या नहीं? पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। नून ज़ रा काफ वाव मीम का अलिफ नून बा ऐन दाल रा जीम सीन रे या बा का अच्छा, रे उर्दू में होता है और रॉ कहेंगे इसको। रा रा या बा का अलिफ लाम रा जा लाम जी रा जीम लाम ग या अलिफ अच्छा, इसमें देखिए वाव गौ तब कब होगा? गौ तब होगा या फिर जा तब होगा, ला तब होगा जब इसके ऊपर जबर आएगी। अभी तो हम जबर नहीं पढ़ रहे ना, अभी इसमें हरूफ तहज्जी को देख रहे हैं। ठीक है, जब हम हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे तो पूरी पूरी पढ़ेंगे और ज्वाइन भी करेंगे तो पूरी पूरी हमने पढ़नी है। जब हम इसके ऊपर जबर जेर पेश पढ़ते हैं तो तब जाके हम इनके साउंड्स निकालते हैं। जब ये साकिन है तो इनकी तो साउंड ही नहीं है, कुछ भी साउंड नहीं है। हम इनको पूरा पूरा अदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। जी ठीक है। ग या अलिफ गैन, व गैन या अलिफ। गैन गैन या अलिफ वाव का काफ आइन बा ला गा नून फा सीन खे लाम ता काफ ता बा गैन ज़ बा नून मीम वाव ता ता जीम ra या अलिफ गैन नून या ता ऐन बा दाल अलिफ ज़ाद लाम मीम ता रा फा काफ ऐन नून दाल हा रा अलिफ ता हा अलिफ सा या मीम काफ नून ता मीम मैम आगे नजर नहीं आ रहा। अलिफ फा काफ या का ज़ा या ऐन ज़ा अलिफ बा बा सीन बा 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 हा या जीम। ठीक है, चलिए, बारकल्लाह। जी, चले हम नेक्स्ट जो है फिर कल से स्टार्ट लेंगे। सबक नंबर 5 जो है वो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो है आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं लेसन आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको लेसन भेज दूंगी कि सेंड आपने रिकॉर्डिंग करके कौन सा करना है लेसन। तो ग्रुप अभी आपका नहीं बना, इंशाल्लाह अभी शाम तक या सुबह तक बन जाएगा। आपने करना क्या है, अब आप होमवर्क सुन लीजिए। आपने इस पूरे लेसन को जितना हमने पढ़ा है घर में एक दफा रिवाइज करना है। सारी चीजें पढ़नी है आपने, हिदायत हैं, नोट्स हैं, एक दफा से रीड करना है। और फिर आपने करना क्या है, जो पोर्शन मैं आपको सिलेक्ट करके दूंगी आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है और ग्रुप में भेज देनी है। ठीक है, ये काम आपने करना है। अभी आपका बिल्कुल कोई बर्डन नहीं है और ये मुश्किल नहीं है। तो आपने इसको जितना जल्दी हो सके अपना होमवर्क भेजना है और अटेंडेंस लगानी है डन की। उसके अलावा अटेंडेंस का जो मैसेज है वो मैं आपको पिन कर दूंगी इंशाल्लाह। वो फिर आपने नेक्स्ट फिर आपने उससे लगाना है। अभी आपने सिर्फ डन लिख देना है कि आपने होमवर्क कर लिया है, टाइमिंग घर पे कर ली है और रिकॉर्डिंग भी भेज दी है। ठीक है, समझ आ गई बात? जी एक बार होमवर्क दोबारा बताएंगी? जी, देखिए सबक नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया है जो कि सिर्फ हरूफ तहज्जी है। देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हरूफ तहज्जी का आपने ध्यान रखना है।
ٹھیک ہے, جو چیز میں نے مارک کی وہ بھی دیکھنی ہے. اور دوسرا یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اردو کی حروف تہجی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عربی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور آپ کچھ لوگ مکسنگ کر رہے ہیں, مکسنگ نہیں کرنی اور پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ سکیں. تو سبق نمبر 4 تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھر پہ ایک دفعہ سے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد ایک پورشن میں آپ کو دوں گی سلیکٹ کر کے کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ بھیجنی ہے. گروپ انشاءاللہ آپ کا لیسن کا آج بن جائے گا. آپ نے اس میں الگ سے ریکارڈنگ بھیجنی ہے, اس میں صرف اسٹوڈنٹ ریکارڈنگ بھیجیں گے. یہ آپ کا مین گروپ ہوگا. اس میں آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہے, لنک بھی آپ کا اسی میں شیئر ہوگا. لیکن وہاں پر آپ نے صرف لیسن شیئر کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی. جی ٹھیک ہو گیا, بالکل سمجھ آ گئی. چلے الحمدللہ. اچھا, ابھی آپ کا کوئی آپ کوشچن ہو, کوئی بات میم میرا کرنی ہو؟ پرسنل جی جی. یہ ہے کہ میرے ہاسپٹل میں ہر چوتھی نائٹ پہ کال ہوتی ہے. تو ایسے دنوں میں ہو سکتا ہے کلاس سن پاؤں لیکن میں مطلب نہ انٹریکٹ نہ کر پاؤں اس میں, اور میں لیسن بعد میں بھیج دوں, ایسا ہو سکتا ہے. اب جیسے کل میری کال ہے تو اس کے ایگزیکٹلی 4 دن بعد ہر چوتھے دن پہ ایسا ہوگا. تو میں بھی ایک تو ویکنڈ میں آ جائے گی آپ کی, جی کیونکہ بالکل, ایک سیٹرڈے اور سنڈے سنڈے. ٹھیک ہے, ایک تو ویکنڈ میں ہوگی, ایک دن چلیں آپ لسننگ کر لیں. اگر تو پاسبل ہو تو بے شک آپ پارٹیسپیٹ کر لیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے میسج کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ بے شک آپ چیٹ باکس میں میسج کر دیں کہ کس دن ہے آپ کی, تو اس دن پھر میں آپ کا لیسن نہیں سنوں گی. آپ نے پھر ریکارڈ کر کے بھیج دینا ہے ایز یوزول, جو کہ ہمارا ہوم ورک ہوگا. جی ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. مارک اللہ. جی اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو, ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی بھی مشکل ہے اسٹوڈنٹ, دیکھیے کوئی بھی مشکل ہے, ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم بھی آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے, اور آپ بھی ہم سے ضرور سیکھیں گے. اور شرمانے نہیں ہیں سیکھنے کے حوالے سے. کوئی کوشچن ہے, کوئی بات کرنی ہے, کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تجوید کے حوالے سے, کوئی کچھ بھی پوچھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ایک اور ٹیچر بھی ہوں گی, میں بھی ہوں گے, آپ ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. کبھی بھی میسج کر کے, آپ پرسنل میں میسج کر سکتے ہیں, گروپ میں کر سکتے ہیں. کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ آپ نے نہیں رکھنی. جو مقصد ہے ہمارا اس کو ہم اچھے سے گین کریں گے, اور اس کو اچھے سے ہم پڑھیں گے, اور پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے, اور شرمائیں گے نہیں کہ میں یہ کوشچن کلاس میں پوچھوں گی تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ہم سب کو کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہمیں آتا ہے, تھوڑا سا آپ کو آتا ہے, ہم ایک دوسرے کو سکھا کے چلیں گے. اس بارے میں آپ نے بالکل نہیں شرمانا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوشچن کیجئے, مجھے بتائیے اگر کوئی پرابلم ہو, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. جی میرا رابعہ, یہ آپ کوشچن ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں نے ہینڈ جی ریز جی. کیا ہوا تھا. میں کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو 2 کاف ہیں ان کا مجھے تلفظ نہیں سمجھ آ رہا. کائنڈلی اگر آپ مجھے یہ بول کے بتا دیں. جی, ایک قاف موٹا ہوتا ہے, اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے, اور دوسرا کاف جو ہے وہ باریک ہوتا ہے, اس کو آپ نے باریک رکھنا ہے. قاف اور کاف. اچھا, ابھی آپ نے صرف یہ بیسک پڑھا ہے, لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ قاف نکلتا کہاں سے ہے, اس کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے, پورا آپ نے پروسیس پڑھنا ہے. اور باریک کاف کہاں سے نکلتا ہے, تو جب آپ اپنی زبان وہاں پہ لگائیں گے تو پھر یہ اصل باریک ہی نکلے گا. کاف باریک والا باریک ہی نکلے گا, اور موٹے والا موٹا ہی نکلے گا. اور جب ہم موٹے کرنے کا طریقہ پڑھیں گے وہ بھی آپ کو تبھی اچھے سے سمجھ آئے گا. ابھی آپ نے مائنر سے ڈفرنس کرنا ہے قاف اور کاف میں, کہ سننے والا سمجھ سکے کہ باریک پڑھا گیا ہے اور یا پھر موٹا پڑھا گیا. چلیے, جزاک اللہ. یہ پریکٹس کہاں سے کرنی ہے یہ بھی بتا دیں. پریکٹس ابھی آپ نے قاعدہ پڑھنا ہے, جو آپ نے پڑھا اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے, کلاس میں جو پڑھا. مطلب خود سے ریوائز کرنا ہے, یا اس کی آپ کے کوئی لیکچر ویڈیوز ہیں, کچھ ریکارڈنگز ہیں جس سے دیکھ کے ہم نے کرنا ہے؟ نہیں, اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے, بالکل بھی ریکارڈنگ نہیں ہے. جو چیز ہماری ہوگی وہ کلاس میں ہی ہوگی. کلاس کے علاوہ پھر آپ گھر پہ اس کو ریوائز کیا کریں گے اور ریکارڈنگ بھیجیں گے.
چلیے ٹھیک، جزاک اللہ. کی بالخیر. اچھا ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا، کوئی بھی بات کرنی ہوگی، آپ گروپ میں کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی کر سکتے ہیں. اور لیسن میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، اور ہوم ورک بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کسی بھی حوالے سے آپ مجھ سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں. چلیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.